याद माजी में खुशामदीद। पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लास्ट एपिसोड किस्त नंबर 18 पार्ट 1। किस्त नंबर 17 तक उमेरा अहमद साहिबा के ऑफिशियल पेज पे अपलोड है ये नॉवेल, लेकिन इसकी लास्ट एपिसोड जो कि 518 to 559 पेज तक है, वो वाली एपिसोड अपलोड नहीं थी। और आप लोगों के कमेंट से ही मुझे इस बात का पता चला और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि इस एपिसोड को अपलोड किया जाए, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। और इस एपिसोड के बाद आप पूरा नॉवेल आबे हयात भी इस चैनल पे सुन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। उसे जॉब करते तब तक 2 साल हो चुके थे और कुछ वक्त शायद और इसी तरह से गुजर जाता अगर वो इत्तफाकन एक रोज उस सड़क से ना गुजरती जहां जलाल के बनाए हुए हॉस्पिटल के बाहर उसका नाम आवेजा था। जलाल अंसर का नाम उसके कदम रोक देने के लिए काफी था, मगर कुछ देर तक हॉस्पिटल के बाहर उसका नाम देखते रहने के बाद उसने तय किया था कि वो दोबारा इस सड़क पर कभी नहीं आएगी। जलाल शादी कर चुका था और ये वो घर छोड़ते वक्त ही सालार से जान चुकी थी और वो दोबारा उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहती थी। लेकिन इसका ये फैसला देर पा साबित नहीं हुआ था। 2 हफ्ते के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में ही उसकी मुलाकात राबिया से हुई। राबिया वहां किसी काम से आई थी और चंद लम्हों के लिए तो उसे अपने सामने देखकर उसकी समझ में नहीं आया कि वो किस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करे। ये मुश्किल राबिया ने ही आसान कर दी थी और उससे बड़ी ही गर्म जोशी के साथ मिली थी। तुम यकदम कहां गायब हो गई थी? कॉलेज और हॉस्टल में तो एक लंबा अरसा तूफान ही मचा रहा। राबिया ने छूटते ही उससे पूछा था और इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। बस मैं घर से चली गई थी। और क्यों गई थी तुम तो जानती होगी, इमामा ने मुख्तसरन कहा। हाँ, मुझे कुछ अंदाजा तो था ही, मगर मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। वैसे हम लोगों की बड़ी कमबख्ती आई, मेरी, जवेरिया, ज़ैनब, सभी की। पुलिस ने पूछगछ तो हमसे ही की। हमें तो कुछ पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में, लेकिन हॉस्टल और कॉलेज में बहुत सारी बातें फैल गई थी तुम्हारे बारे में। राबिया उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठी मुसलसल बोले जा रही थी। तुम अकेली ही गई थी ना? उसने बात करते करते अचानक उससे पूछा। हाँ, इमामा इंटरकॉम पर चाय का कहते हुए बोली। लेकिन कहाँ गई थी? कहीं नहीं, यहीं लाहौर में ही थी। तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो आजकल? और जवेरिया और बाकी सब? इमामा ने बात बदलते हुए कहा। मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ लाहौर में। जवेरिया इस्लामाबाद होती है, शादी हो गई है ना उसकी भी एक डॉक्टर से, और मेरी भी फारूक से हुई है। तुम्हें याद तो होगा, क्लास फेलो था ना हमारा। और इमामा मुस्कुराई। और ज़ैनब? उसका दिल बेख्तियार धड़का था। हाँ, ज़ैनब आजकल इंग्लैंड में होती है, रेजिडेंसी कर रही है वहां अपने शौहर के साथ। उसके भाई के हॉस्पिटल में ही फारूक प्रैक्टिस करते हैं। और इमामा ने बेख्तियार उसे देखा। जलाल अंसर के हॉस्पिटल में? हाँ, उसी के हॉस्पिटल में। वो स्पेशलाइजेशन करके आया है ना कुछ ही अरसा पहले, लेकिन बेचारे के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। चंद माह पहले ही तलाक हो गई है उसकी। हालांकि इतना अच्छा बंदा है, लेकिन। और इमामा उसके चेहरे से नजर नहीं हटा सकी। तलाक? क्यों? पता नहीं, फारूक ने पूछा था उससे। कह रहा था कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई उनकी, और बीवी भी बड़ी अच्छी थी उसकी। डॉक्टर है वो भी, लेकिन पता नहीं क्यों तलाक हुई।
ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، اور ہمیں بھی کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے، اور اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ خیر تم اپنے بارے میں بتاؤ، یہ تو میں جان ہی گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، لیکن سٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی نا؟ MSc کی ہے کیمسٹری میں۔ اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ ارے ماما نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی اور پھر چلی گئی، اور امامہ باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بھلایا نہیں تھا، اور وہ اسے بھلا سکتی بھی نہیں تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال النصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اس کی تو ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے، اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا کہ 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہتی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں اور بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، اور نہ جلال النصر کر سکتا تھا۔ لیکن اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا، اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا بیٹا بھی تھا۔ امامہ نے سوچا کہ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، اور شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، اور شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اسے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا۔ صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنے رسک نہیں لے سکتا نا۔ پھر اس کا کریئر بھی تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کہے گئے اس کے جملوں کی بازگشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا پھر اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موقع مجھے اللہ نے دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی اور مجھے کیوں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اب میں اس کے سامنے جاؤں تو، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ جلال النصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی، اور سین ہوا ختم۔ امامہ نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ میں ڈاکٹر جلال النصر سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے پوچھا اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی؟ نہیں، اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر تو وہ آپ سے نہیں مل سکیں گے، اپوائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، اس نے بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ میں پیشنٹ نہیں ہوں، ان کی دوست ہوں، امامہ نے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت ان سے ملنے آئیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔
نہیں، اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اور پھر ریسیپشنسٹ نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا کہ 1 منٹ میں ان سے پوچھتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ریسیپشنسٹ کے پوچھنے پر تو اس کا چہرہ ہی دیکھنے لگی اور اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امامہ ہاشم۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے کتنے سالوں بعد اپنا نام لیا تھا۔ سر، کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی دوست ہیں، امامہ ہاشم نام ہے ان کا۔ اور وہ دوسری طرف سے جلال کی گفتگو سنتی رہی۔ اوکے سر، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ اندر چلی جائیں، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، اور وہ بھی سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ جلال اور نصر کا ایک مریض باہر نکل رہا تھا اور وہ خود اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ امامہ نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی اور وہ اپنے دھڑکتے دل کی آواز باہر تک سن سکتی تھی۔ اس نے جلال اور نصر کو 8 سال اور کتنے ماہ کے بعد دیکھا تھا۔ امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے یاد نہیں آیا تھا۔ What a pleasant surprise، امامہ، جلال نے آگے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر بولی تھی۔ پچھلے 8 سال سے یہ چہرہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا تھا اور یہ آواز بھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آؤ بیٹھو۔ اس نے اپنی ٹیبل کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ خود ٹیبل کی دوسری جانب اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ وہ جلال کو جب بھی دیکھے گی اس کا دل اسی طرح بے قابو ہو جائے گا، مگر اتنی خوشی اور ایسی سرشاری تھی جو وہ اپنے رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، سافٹ ڈرنک؟ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ چاہیں۔ اوکے، کافی منگوا لیتے ہیں، تمہیں پسند تھی نا؟ وہ انٹرکام اٹھا کر کسی کو کافی بھیجوانے کی ہدایت دے رہا تھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب داڑھی نہیں تھی، اس کا ہیئر سٹائل مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا، اس کا وزن پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا اور وہ پہلے کی نسبت بہت پر اعتماد اور بے تکلف نظر آ رہا تھا۔ تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ ریسیور رکھتے اس نے امامہ سے پوچھا۔ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کر رہی ہوں۔ MBBS تو چھوڑ دیا تھا نا تم نے؟ ہاں، MSc کیا ہے کیمسٹری میں۔ اچھا، کون سی کمپنی ہے؟ اور پھر امامہ نے اسے نام بھی بتایا۔ وہ تو بہت اچھی کمپنی ہے۔ اور پھر وہ کچھ دیر اس کمپنی کے بارے میں تعریفی تبصرہ کرتا رہا اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ میں اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہوں، وہ اپنے بارے میں بتانے لگا، اور وہ پلکیں جھپکائے بغیر کسی معمول کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ بعض لوگوں کو صرف دیکھنا ہی کتنا کافی ہوتا ہے نا، اس نے اسے بات کرتے دیکھ کر سوچا تھا۔ 1 سال ہی ہوا ہے اس ہاسپٹل کو شروع کیا اور بہت اچھی پریکٹس چل رہی ہے میری۔ وہ بولتے ہی رہا اور کافی آ چکی تھی، اور پھر وہ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا؟ میں نے آپ کے ہاسپٹل کے بورڈ پر آپ کا نام پڑھا تھا، پھر رابعہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ جانتے ہوں گے نا، زینب بھی واقف تھی اس سے۔ رابعہ فاروق کی بات کر رہی ہو؟
बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उसका शौहर डॉक्टर फारूक मेरे साथ ही काम करता है, उसने कॉफी पीते हुए कहा। हाँ वही। और फिर मैं यहां आ गई। इमामा ने भी कॉफी नहीं पी थी और कॉफी बहुत गर्म थी और बहुत गर्म चीजें नहीं पीती थी वो। उसने किसी जमाने में मेज की दूसरी जानिब बैठे हुए शख्स को आइडियलाइज किया था। उसका ख्याल था कि उसमें हर खूबी थी, हर वो खूबी जो एक मुकम्मल मर्द में होनी चाहिए, हर वो खूबी जो वो अपने शौहर में देखना चाहती थी। 8.5 साल गुजर गए थे और इमामा को यकीन था कि वो अब भी वैसा ही है। चेहरे से दाढ़ी के हट जाने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उसको अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत न रही हो। अपने हॉस्पिटल की कामयाबी के कसीदे पढ़ते हुए भी इमामा उसकी उसी आवाज को अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस कर रही थी जिस आवाज ने उसे एक बार उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला आसान कर दिया था। वो उसके मुंह से कामयाब प्रैक्टिस और शोहरत का सुनकर मसरूर थी। जलाल ने जिंदगी में इन्हीं कामयाबियों को समेटने के लिए 8.5 साल पहले उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो खुश थी। आज सब कुछ जलाल की मुट्ठी में था। कम से कम आज फैसला करने में उसे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। और फिर बात करते करते उसने अचानक पूछा कि तुमने शादी कर ली? और इमामा ने मध्यम आवाज में जवाब दिया कि नहीं। तो फिर तुम कहाँ रहती हो? क्या अपने पेरेंट्स के पास हो? जलाल इस बार कुछ संजीदा था। नहीं। तो फिर? अकेली रहती हूं। पेरेंट्स के पास कैसे जा सकती थी? उसने मध्यम आवाज में कहा था। आपने शादी कर ली? और जलाल ने कॉफी का एक घूंट लिया। हाँ, शादी कर ली और अलैदगी भी हो गई। 3 साल का एक बेटा है मेरे पास ही होता है। जलाल ने बेतासुर लहजे में कहा था। आई एम सॉरी, इमामा ने इजहार अफसोस किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा हुआ ये शादी खत्म हो गई। इट वॉज नॉट अ मैरिज, इट वॉज अ मेस। जलाल ने कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए कहा था और कुछ देर कमरे में खामोशी रही और फिर उस खामोशी को इमामा ने तोड़ा। बहुत साल पहले एक बार मैंने आपको प्रपोज किया था जलाल, और जलाल उसे देखने लगा। फिर मैंने आपसे शादी के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप उस वक्त मुझसे शादी नहीं कर सके। क्या मैं ये रिक्वेस्ट आपसे दोबारा कर सकती हूं? और उसने जलाल के चेहरे का रंग बदलते देखा। अब तो हालात बदल चुके हैं ना। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं और ना ही मेरे पेरेंट्स के किसी रद्द-ए-अमल का आपको अंदेशा होगा, ना ही आपके पेरेंट्स एतराज करेंगे। अब तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं ना। और वो जलाल का जवाब सुनने के लिए रुकी। वो बिल्कुल खामोश था और उसकी खामोशी ने इमामा के आसाब को मुज़म्मिल किया। शायद ये इसलिए खामोश है क्योंकि इसे अपनी पहली शादी या बेटे का ख्याल होगा। इमामा ने सोचा कि मुझे इसे बताना चाहिए कि मुझे इसकी पहली शादी की कोई परवाह नहीं है और ना ही इस बात पर एतराज कि इसका एक बेटा भी है। जलाल, मुझे आपकी शादी पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जलाल ने उसकी बात काट दी और कहा, इमामा, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है?
کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ محبت کی بات نہیں ہے امامہ، اب بہت وقت گزر چکا ہے۔ ویسے بھی ایک شادی ناکام ہونے کے بعد میں فوری طور پر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں اپنے کریئر پر دھیان دینا چاہتا ہوں۔ لیکن جلال، آپ کو مجھ سے تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے نا؟ میرے ساتھ تو آپ کی شادی ناکام نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں انتظار کر سکتی ہوں۔ اور جلال نے گہرا سانس لیا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے امامہ، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تم سے شادی کر سکوں۔ اور وہ دم سادھے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی تھی اور دوبارہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شادی میں اپنے پیرنٹس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں تو آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتا دینا، شاید وہ آپ کو اجازت دے دیں۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں بتا سکتا امامہ، دیکھو کچھ حقائق ہیں جن کا سامنا مجھے اور تمہیں بہت حقیقت پسندی سے کرنا چاہیے۔ میں اپنے لیے تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں میں بھی تمہارے ساتھ انوالو تھا، یا یہ کہہ لو کہ محبت کرتا تھا۔ میں آج بھی تمہارے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا، مگر زندگی جذبات کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ رکا اور امامہ کافی کے کپ سے اٹھتے دھوئیں کے پار اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم جب 7-8 سال پہلے اپنا گھر چھوڑ رہی تھی تو میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن تم نے اس معاملے کو اپنی مرضی سے ہینڈل کیا۔ اپنے پیرنٹس کو مجھ سے شادی کے لیے کنونس کرنے کے بجائے تم مجھے مجبور کرتی رہی کہ میں تم سے چھپ کر شادی کر لوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ مناسب میں نے سمجھا۔ مذہب کی بات اپنی جگہ، لیکن مذہب کے ساتھ معاشرہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں اور جس کی ہمیں پرواہ کرنی چاہیے۔ اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب اس شخص کے منہ سے سن رہی تھی جو… اور پھر جلال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم تو چلی گئی تھی نا، لیکن تمہارے جانے کے بعد تمہارا اس طرح سے غائب ہو جانا کتنا بڑا سکینڈل ثابت ہوا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے پیرنٹس نے پریس میں یہ خبر نہیں آنے دی، لیکن پورے میڈیکل کالج کو تمہارے اس طرح چلے جانے کا پتہ تھا۔ پولیس نے تمہاری بہت ساری فرینڈز اور کلاس فیلو سے تمہارے بارے میں انویسٹیگیشن کی تھی۔ زینب بھی اسی میں شامل تھی، لیکن خوش قسمتی سے ہم بچ گئے۔ اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اتنے سال محنت کر کے اپنا مقام بنایا ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں کہ میں تم سے شادی کر کے لوگوں کی چمگوئیوں کا نشانہ بنوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں ہے، اور امامہ ہاشم کی میری بیوی کے طور پر واپسی مجھے سکینڈلائز کر دے گی۔ تم سے شادی کر کے میں لوگوں سے نظریں نہیں چرانا چاہتا۔ تم اتنے سال کہاں رہی ہو، کیسے رہی ہو، یہ بہت اہم سوالات ہیں امامہ۔ میرے پیرنٹس کو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا، اور مجھے لوگوں کی نظروں میں اپنا یہ مقام برقرار رکھنا ہے۔ تم بہت اچھی ہو، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ تم اچھی لڑکی نہیں ہو، اور میں کسی سکینڈلائز لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میری بیوی کا کردار
اچھا نہیں۔ آئی ہوپ تم میری پوزیشن کو سمجھ سکتی ہو۔ اور کافی کے کپ سے اٹھتا دھواں ختم ہو چکا تھا، لیکن جلال کا چہرہ ابھی کسی دھوئیں کے پیچھے چھپا ہی نظر آ رہا تھا، اور پھر یہ اس کی آنکھوں میں اترنے والی دھند تھی جس نے جلال انصر کو غائب کر دیا تھا۔ اور کرسی کے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، ہاں میں سمجھ سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو کہتے سنا، خدا حافظ۔ آئی ایم سوری ماما۔ جلال معذرت کر رہا تھا، لیکن امامہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جیسے نیند کی حالت میں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اب شام کے 7 بج چکے تھے اور اندھیرا چھا چکا تھا۔ سڑکوں پر اسٹریٹ لائٹس اور نیون سائن بورڈز روشن تھے۔ سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک تھی اور اس پورے روڈ پر دونوں طرف ڈاکٹرز کے کلینک تھے۔ اسے یاد تھا کسی زمانے میں اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بھی ایسا ہی کلینک ہو۔ اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ بھی اپنے نام کے آگے اسی طرح کوالیفیکیشنز کی ایک لمبی لسٹ دیکھنا چاہتی تھی، بالکل ویسی جیسی جلال کے نام کے ساتھ تھی، بالکل ویسی جس طرح اس روڈ پر لگے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز کے نام کے آگے تھیں۔ یہ سب ہو سکتا تھا اور یہ سب ممکن تھا، اس کے ہاتھ کی مٹھی میں تھا۔ ہاں، اگر وہ بہت سال پہلے اپنے گھر سے نہ نکلی ہوتی اور وہ بہت دیر تک جلال کے ہاسپٹل کے باہر سڑک پر کھڑی خالی الذہنی کی کیفیت میں سڑک پر دوڑتی ٹریفک کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہاں جائے، اور اس نے ایک بار پھر مڑ کر ہاسپٹل کے ماتھے پر جگمگاتے الیکٹرک بورڈ پر ڈاکٹر جلال النصر کا نام دیکھا تھا۔ تم اچھی لڑکی ہو، لیکن لوگ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسے چند منٹ پہلے کہے ہوئے اس کے الفاظ یاد آئے تھے، اور وہاں کھڑے اسے پہلی بار پتا چلا کہ اس نے اپنی پوری زندگی یک طرفہ محبت میں گزاری تھی۔ جلال کو اس سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، نہ 8.5 سال پہلے اور نہ ہی اب۔ اس کو صرف امامہ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے ساتھ منسلک باقی چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا لمبا چوڑا فیملی بیک گراؤنڈ چاہیے تھا اسے، سوسائٹی میں اس کے خاندان کا نام اور مرتبہ، اس کے خاندان کے کانٹیکٹس، اس کے خاندان کی دولت، کہ جس کے ساتھ وہ جڑ کر جمپ لگا کر راتوں رات اپر کلاس میں آ جاتا۔ اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ وہ صرف اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار بھی اس کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کم از کم یہ یقین ضرور رکھے گا کہ وہ غلط راستے پر نہیں چل سکتی، لیکن وہ پھر غلط تھی۔ اس کے نزدیک وہ اسکینڈلائزڈ لڑکی تھی جس کے دفاع میں اپنی فیملی یا پھر دوسرے لوگوں سے کچھ کہنے کے لیے
اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ 8.5 سال پہلے گھر چھوڑتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہیں گے، اور وہ اپنے لیے کانٹوں بھرا راستہ اور زہر اگلتی زبانیں اور طنز کرتی نظریں چن رہی تھی۔ لیکن یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان لوگوں میں جلال النصر بھی شامل ہوگا۔ زہر اگلتی باتوں میں ایک زبان اس کی بھی ہوگی۔ وہ زندگی میں کم از کم جلال النصر کو اپنے کردار کے اچھا ہونے کے بارے میں کوئی صفائی یا وضاحت نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ اس کو کوئی صفائی دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے 8.5 سال بعد پہلی بار اسے صحیح معنوں میں حقیقت کے تپتے ہوئے صحرا میں پھینک دیا تھا۔ وہ معاشرے کے لیے آؤٹ کاسٹ بن چکی تھی۔ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری اوقات؟ ایک سکینڈلائزڈ اور داغدار لڑکی، اور تم اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھی تھی؟ وہ فٹ پاتھ پر چلنے لگی تھی، ہر بورڈ، ہر نیون سائن کو پڑھتے ہوئے۔ وہاں لگے بہت سے ڈاکٹروں کے ناموں سے وہ واقف تھی۔ ان میں سے کچھ اس کے کلاس فیلوز تھے، کچھ اس سے جونیئر، کچھ اس سے سینئر۔ وہ خود کہاں کھڑی تھی؟ کہیں بھی تو نہیں۔ تم دیکھنا امامہ، تم کس طرح ذلیل و خوار ہوگی، اور تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے کانوں میں ہاشم مبین کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اس نے اپنے گالوں پر سیال مادے کو بہتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ آس پاس موجود روشنیاں اب اس کی آنکھوں کو اور چندھیانے لگی تھیں۔ جلال النصر برا آدمی نہیں تھا، بس وہ نہیں تھا جو سمجھ کر وہ اس کی طرف گئی تھی۔ کیسا دھوکا تھا جو اس نے کھایا تھا، جان بوجھ کر کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی ایک مادہ پرست تھا، اور مکمل مادہ پرست۔ صرف اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اور اس کے لیے یہ روپ ناقابل یقین تھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، اس کی اپنی اخلاقیات تھیں، وہ ان کے ساتھ جی رہا تھا، اور امامہ ہاشم کو آج اس نے وہی اخلاقیات بتا دی تھی۔ اس نے ایسی تضحیک اور تحقیر 8 سالوں میں پہلی بار دیکھی تھی، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے وہ خوبیوں کا مجموعہ سمجھتی رہی تھی۔ اور خوبیوں کے اس مجموعے کی نظروں میں وہ کیا تھی؟ گھر سے بھاگی ہوئی ایک سکینڈلائزڈ لڑکی۔ اور آنسوں کا سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے امٹ رہا تھا، اور اس میں سب کچھ بہہ رہا تھا، سب کچھ۔ اس نے بے رحمی کے ساتھ آنکھوں کو رگڑا، اپنی چادر کے ساتھ گیلے چہرے کو خشک کرتے ہوئے ایک رکشے کو روک کر وہ اس میں بیٹھ گئی۔ دروازہ سعیدہ اماں نے کھولا تھا، اور وہ سر جھکائے اسی طرح اندر داخل ہو گئی کہ اس کے چہرے پر ان کی نظر نہ پڑے۔ کہاں تھی امامہ؟ رات ہو گئی تو میرا تو دل ہی گھبرا رہا تھا۔ ساتھ والوں کے گھر جانے ہی والی تھی کہ کوئی تمہارے آفس جا کر تمہارا پتہ کرے۔ سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے تشویش کے عالم میں اس کے پیچھے آئی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ کہیں نہیں اماں، بس آفس میں کچھ کام تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے ان سے چند قدم آگے چلتے ہوئے پیچھے مڑے بغیر ان سے کہا تھا، پہلے تو کبھی تمہیں آفس میں دیر نہیں ہوئی، تو پھر آج کیا ہو گیا کہ رات ہی ہو گئی؟ آخر آج
क्यों इतनी देर रोका उन्होंने तुम्हें? सईदा अम्मा को अब भी तसल्ली नहीं हो रही थी। इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, आइंदा देर नहीं होगी, वो उसी तरह अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली थी। अच्छा, खाना गर्म कर दूं या थोड़ी देर बाद खाओगी? उन्होंने उसके पीछे आते हुए पूछा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहती हूँ, उसने अपने कमरे में दाखिल होते हुए कहा था। दर्द क्यों हो रहा है? कोई दवाई दे दूं या चाय बना दूं? सईदा अम्मा को और तशवीश लाहक हुई। अम्मा प्लीज मुझे सोने दे, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और अगर हुई तो मैं आपसे कह दूंगी। और उसके सर में वाकई दर्द हो रहा था और सईदा अम्मा को शायद अंदाजा हो गया कि उनकी तशवीश इस वक्त उसे बेआराम कर रही है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, वो जाने के लिए पलटी और इमामा ने अपने कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी। उसने उसी तरह अंधेरे में दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अपना कंबल खींचकर उसने सीधा लेटते हुए अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। वो इस वक्त सिर्फ सोना चाहती थी और वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, न जल्लाल से होने वाली कुछ देर पहले की गुफ्तगू और ना ही कुछ और वो रोना भी नहीं चाहती थी। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उसे नींद कैसे आ गई ये वो नहीं जानती थी, लेकिन वो बहुत गहरी नींद सोई थी। और यहां पे ये सीन होता है खत्म। वो उससे 3 कदम आगे खड़ा था, इतना करीब कि वो हाथ बढ़ाती तो उसका कंधा छू लेती। वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था और वो उसके कंधे से ऊपर खाना काबा के खुलते हुए दरवाजे को देख रही थी। वो नूर के उस सैलाब को देख रही थी जिसने वहां मौजूद हर चीज को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। वो खाना काबा के गिलाफ पर तहरीर आयात को बासानी देख सकती थी। वो आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी को एकदम बढ़ते हुए महसूस कर सकती थी। उनमें से आगे खड़ा शख्स पढ़ रहा था और वहां गूंजने वाली वाहिद आवाज उसी की आवाज थी, वो शुल्हान आवाज। उसने बेख्तियार अपने आप को उसके पीछे वही कलमात दोहराते हुए पाया जिस तरह से वो पढ़ रहा था, लेकिन ज़ेरे लब फिर वो अपनी आवाज उसकी आवाज से मिलाने लगी, उसी की तरह ज़ेरे लब, और फिर उसकी आवाज बुलंद होने लगी और फिर उसको एहसास हुआ कि वो अपनी आवाज उसकी आवाज के साथ बुलंद नहीं कर पा रही थी। उसने कोशिश तर्क कर दी और वो उसकी आवाज में आवाज मिलाती रही। खाना काबा का दरवाजा खुल चुका था और उसने उस शख्स को आगे बढ़कर दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हुए देखा था। उसने उसे हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए देखा था। वो दुआ कर रहा था, वो उसे देखती रही और फिर उसने हाथ नीचे कर लिए। वो अब नीचे बैठकर जमीन पर सजदा कर रहा था और काबे के दरवाजे के सामने, और वो उसे देखती रही। अब वो खड़ा हो रहा था, वो पलटने वाला था। उसका चेहरा देखना चाहती थी।
اس کی آواز شناسا تھی لیکن چہرہ دیکھے بغیر، اور وہ اب مڑ رہا تھا، اور وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کمرے میں تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا کہ وہ وہی ہو جیسے خانہ کعبہ میں، پھر جیسے وہ حقیقت میں واپس آ گئی ہو۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی اور پھر بیڈ پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے خواب پوری جزیات سمیت یاد تھا، یوں جیسے اس نے کوئی فلم دیکھی ہو، لیکن اس آدمی کا چہرہ وہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کے مڑنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خوشلحان آواز جلال انصر کے سوا کس کی ہو سکتی تھی؟ اس نے سوچا، مگر وہ شخص دراز قد تھا۔ جلال النصر سانولا تھا اور اس شخص کے احرام میں سے نکلے ہوئے کندھے اور بازوں کی رنگت تو صاف تھی، اور اس کی آواز وہ شناسا تھی۔ وہ یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ جلال کی آواز تھی یا پھر کسی اور کی۔ خواب بہت عجیب تھا، لیکن اس کے سر کا درد غائب ہو چکا تھا اور وہ حیران کن طور پر پرسکون تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تو وال کلاک 1 بجا رہا تھا۔ امامہ کو یاد آیا کہ وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے اور نہ ہی سونے سے پہلے وضو کیا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سعیدہ اماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھیں اور پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا اور ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی میں بھی بلب کی روشنی محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھی۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کی دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، لیکن صحن میں جانے کے بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کر دیا اور چند لمحوں کے لیے اسے جھرجھری ہی آئی۔ خون کی بہت زیادہ تھی اور پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی اور ایک بار پھر جلال کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی، لیکن اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشک بار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تہ بتہ تیرگیاں ذہن پر جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور ہویدا تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ اور ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ نمودار ہوئی تھی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8.5 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے، اور پھر اسے کچھ ہی دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی آواز، وہ دوسری آواز یاد آئی۔ وہ آواز مانوس اور شناسا سی تھی، لیکن جلال کی آواز کے علاوہ وہ کسی اور آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات
وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی وہ دھدیا روشنی، اور سجدہ کرتا تلبیح پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی تھیں اور کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں کے زخم کا ایک مندمل شدہ نشان بھی تھا، اور امامہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ خواب کی اس طرح کی جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ کبھی اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو، اور وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھی، اور امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے اب؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ اب تو درد نہیں ہو رہا، امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھی؟ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی، اور وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑے ہوئے تھیں، اور امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا تھا۔ اب تم نہ شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اس سے کہا، اور وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائی رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھیں۔ آپ کر دیں۔ وہ ہمیشہ ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی، اور کیوں؟ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ اور سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا، اور وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ اور سیدہ اماں کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے نا تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو آمنہ بیٹا؟ وہ دل گرفتہ ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے نا۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا، اور وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں، اور سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہیں۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھیں۔
اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبتے علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے کیوں انکار کیا تھا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دے، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی۔ یہ اس نے ڈاکٹر سبتے علی سے کہا تھا، اور شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبتے علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبتے علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کچھ جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر سبتے علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت تو لے لی تھی۔ شاید وہ کچھ عرصہ مزید جاب کرتی رہتی، لیکن جلال انصر سے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبتے علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، لیکن وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرے گرداں تھیں، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا، اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبتے علی سے اس کے رشتے کی بات کی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبتے علی سے اس رشتے کی بات کی تھی۔ ڈاکٹر سبتے علی کو کچھ تامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، لیکن سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد، اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد، انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی، اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا چاہا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سبتے علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی۔ سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھی، اور ڈاکٹر سبتے علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھیج دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاریاں کلثوم آنٹی اور مریم ہی نے کی تھیں، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہوئی تھی، اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، لیکن ڈاکٹر سبتے علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ انہوں نے اس سے بھی کہا تھا کہ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا، تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی، اور وہ رقم آپ کی امانت ہے۔ آپ اسے ویسے لے لیں، یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کر دیں۔ سیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر۔ انہوں نے اسے کہا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، لیکن شاید اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ لیکن میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔
اور وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی. اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی. اس دن اس کا دل چاہا ان کا ایک اور احسان لینے کو، اور وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی. اسے صرف ان سے ایک ہی گلہ تھا کہ وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے. اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم. فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا تھا. امامہ خود بھی شادی سادگی سے ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا. اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، لیکن اس شام کو سپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا. تب تک اسے یا پھر سیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا. مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب تو تھی نہیں، صرف سیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے. اور نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا وہ انہی لوگوں کو سرو کر دیا گیا تھا. اور شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی. 4 بجے بارات کو آنا تھا اور 6 بجے رخصتی ہونی تھی. لیکن بارات آنے سے ایک ہی گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی. امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا. فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے ہی بھیجوا دیا گیا تھا، اور وہ اس وقت وہ لباس پہننے تقریباً تیار تھی جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی. اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا، اور اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے ہیں. اس نے امامہ سے صرف یہی کہا تھا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے. اور وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے باہر نکل گئی. امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اسے پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا. اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا. کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی تھی. وہ سیدہ اماں کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں بہت سے لوگ جمع تھے. کلثوم آنٹی، میمونہ، نورالعین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں، مریم اور سیدہ اماں. مریم سیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھی اور وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل کی دھڑکن ہی رکی کہ انہیں کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر داخل ہوتی سب کی نظریں اس پر پڑی اور میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھی. آمنہ، تم باہر جاؤ. انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی اور کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا. وہ سیدہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی. انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے مریم سے پوچھا. اس نے جواب نہیں دیا تھا اور سیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ امامہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی. گلاس ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا. اب کمرہ خالی ہو چکا تھا اور صرف ڈاکٹر سبتے علی کی فیملی وہاں تھی. امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا ہے اماں، مجھے بتائیں.
فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے اور وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں، اور چند منٹ تک تو وہ بالکل ساکت ہی رہی تھی۔ خون کی گردش اور دل کی دھڑکن اور چلتی ہوئی سانس، چند سیکنڈ سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سوچا کہ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اور پھر اس نے کہا، کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، سعیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا تھا۔ نہیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اور امامہ نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ اماں چھوڑے نا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں آمنہ، میری بچی مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سعیدہ اماں سے کہا تھا، اور سعیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں، اور امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں اور اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، لیکن وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا تھا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں میرے لیے نیا ہی کیا ہے؟ اور پھر مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی، اور اس نے امامہ کو بتایا کہ ابو کو فون کیا ہے، اور وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی تھی۔ کیوں خواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں وہاں سکون سے رہنے دو۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور تم، اور اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سعیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خواہ مخواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ اور مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ بالکل اب نارمل لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سعیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئیں، اور امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں، اور اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، اور وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم جانیں گے لاسٹ ایپیسوڈ کے پارٹ 2 میں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی جو لوگ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن انہیں ابھی تک نہیں ملی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔